लड़के की मुतरजम थी, वो बोलेगा और वो पढ़ेगी। उसने घर आते ही ट्यूलिप को दीवार पर दे मारा था। ये जिप्सी का किया एक अदद घटिया मजाक था। उसे अब इस पेपर की कोई ज़रूरत नहीं थी, जो ना पैसे दे, ना खाना, ना कोई और जादुई ताकत दे। बस एक अदद सहूलत कि आप किसी बेजुबान की ज़ुबान समझ सके, वो भी उस जैसे उखड़ और बदतमीज़ इंसान की, जो ना फुटबॉलर था, ना ही किसी फिल्म का हीरो, जिसके पास कोई गोल्ड मेडल था और ना ही कोई ट्रॉफी। उसकी तो शक्ल भी पूरी तरह से मैसी से नहीं मिलती थी। कितने ही दिन उसे दुख होता रहा था। शुरू में ट्यूलिप से नाउम्मीद होने के बावजूद उसे पूरी उम्मीद थी कि एक दिन ज़रूर कुछ न कुछ निकलेगा, जैसे कोई हीरे की कान, सोने चांदी की दुकान। ज़रूर कुछ बड़ा सा होगा। बेड़ा गर्क तो हो गया था उसकी ख्वाहिशात और ख्वाबों का। खुशहाली आई नहीं थी कि हर तरफ तबाही छा गई थी। तबाही ने उदासी से थोड़ी को हाथ की हथेली पर जमा कर खिड़की से भागती दौड़ती ट्रैफिक को देखा। वो उदास थी कि उसे कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। उसके सब ख्वाब चकनाचूर हो चुके थे। उसे इस लड़के का मुतजम बनने की कोई ज़रूरत नहीं थी, और इसमें भला इसका फ़ायदा ही क्या था। दरवाजे पर दस्तक हो रही थी। होगी वही जीना मीना शीना, कॉफ़ी मांग रही होगी। वो वैसे ही ढीठ बनकर बैठी रही। दस्तक फिर से हुई। वो बेजारी से उठी, किचन से कॉफ़ी उठाई और दरवाज़ा खोल दिया। ये लो, और खुदा के लिए या अपनी कॉफ़ी लेना शुरू कर दो या मेरी जान छोड़ दो। मेरा बाप लाड है ना मेरी माँ मिसेस लाड, जो तुम्हें अपनी किचन की चीज़ें उठा उठा कर देती रहूं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो अलीज़ा बेटा? मिसेस लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की वालदा मोहतरमा खड़ी मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कुरा भी सकती हैं, ये इसे अब मालूम हुआ था। आप अंदर आ जाओ ना। अब क्या वो उसे घर के अंदर घुसकर भी मारेंगी, वो भी ऐसे बाकायदा मुस्कुराकर, हाथ को चीनी ओटो की तरह सीने पर बांधकर। उसकी समझ में नहीं आया कि वो क्या कहे। उसके सरसरी अंदाज से बताए गए एड्रेस पर वो पूरी तरह से आमौजूद हुई थी। अंदर आ जाएं, मैं और ये। उन्होंने हाथ में पकड़ी छोटी सी बास्केट को उसके सामने करते हुए पूछा। बास्केट में से खाने की खुशबू आ रही थी। उसने सर हिला दिया। वो अंदर आ गई। तुम दोबारा आई ही नहीं, अबू बकर तुम्हें याद कर रहा था। वो हैरत से उन्हें देखने लगी। अबू बकर उसे याद कर रहा था। वो हैरत से उन्हें देखने लगी। अबू बकर उसे कैसे याद कर सकता था? ओह, ये कहीं ये तो कहने नहीं आई कि तुम अबू बकर से शादी कर लो, उसका ख्याल रखो, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं रही, वगैरह वगैरह। मैं ये शादी नहीं करूँगी, सॉरी आंटी। एकदम से उसके मुंह से फिसल गया। वो हैरत से उसकी शक्ल देखने लगी, फिर एकदम से उदास सी हो गई। आंखें भी नम हो गई थीं। दरअसल मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी। वो तुम जो कह रही थी ना कि वो जो बोलता है वो तुम सुन लेती हो, वो सब। अच्छा वो तो मैं मजाक कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे अपनी बेटी की बात समझने के लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं पड़ती अलीज़ा। मैं जान जाती हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। तो क्या मैं ये नहीं जान सकती कि क्या सच और क्या झूठ है? तुम तब सच बोल रही थी, लेकिन अब झूठ बोल रही हो। एक माँ का दिल सब जानता है। वो गड़बड़ा गई। माँ के दिल ने उसे सहमा दिया था। क्या ये खातून उससे ट्यूलिप पेपर लेने आई थी? अच्छा, तो वो उसके भी भला किस काम का था? वो उठी और उसने वो लाकर उनके सामने रख दिया। वो जो बोलेगा वो यहाँ लिखा जाएगा। आप ये ले जाएं। मेरे ये किसी काम का नहीं है। अच्छा। खुशी से वो रो पड़ी। हादसे से पहले वो एक किताब लिख रहा था, जो नामुकम्मल ही रही। अब मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। वो जो कहता जाएगा वो मैं नोट करती जाऊँगी। ऐसे उसकी किताब मुकम्मल हो जाएगी। फिर वो ज़िंदगी की तरफ लौट आएगा। वो भी आम लोगों की तरह खुशबाश रहा करेगा। एक कॉपी मुझे भी दीजिएगा। वो दांत पीसकर बोली। उसकी किताब मुकम्मल हो जाएगी और मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे। इसे दुआएं देते हुए वो चली गई। जिसकी चीज़ थी वो उसे मिल गई। फिर जिप्सी ने ये क्यों कहा था कि ये उसका है? क्या खाक उसका था? उसे क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ खुआरी और सुहाने ख्वाबों की तबाही। पापा ने कहा था कि इतनी दूर जाकर इतने महंगे शहर में ना पढ़ो, लेकिन वो क्या करती। उसे न्यूयॉर्क का लुच्चा लफंगापन बड़ा पसंद था। ये एक बदमाश शहर था जहाँ खाली जेब घूमना बड़ा बुरा समझा जाता था। उसे पसंद था कि उस शहर में इंसानों से ज़्यादा टैक्सियाँ हैं, और जो हाथ के इशारे पर रुकती हैं ना मुंह की सीटी पर। टैक्सी ड्राइवर खुद को बड़ी तोप समझते हैं, और टैक्सी पर सवारी करने वाले को उस तोप का गोला बनना पड़ता है। वो पापा को कैसे समझाती कि न्यूयॉर्क की ऊंची बिल्डिंगों को देख देकर उसे कैसी खुशी हासिल होती है। खुशी खाक में मिल चुकी थी। उसे अच्छी जॉब नहीं मिल सकी थी और वो बामुश्किल अपने खर्चे पूरे कर रही थी। पापा और मामा ने साफ हाथ उठा लिया था। वो तो बार बार उस पर तंज करते थे, और जाओ इतनी दूर। वो दूर तक देर तक वॉक करती रहती थी। सोचती रहती थी कि काश ट्यूलिप किसी काम का निकल आता तो आज सुबह चाय के लिए दूध साथ वाले से उधार ना लेना पड़ता। लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग पाउडर तक ख़त्म हो चुका था। तुमने मेरे साथ मजाक किया था क्या? ये तो खाली रहता है। अगले दिन वो यूनिवर्सिटी से आए तो उसे अपार्टमेंट के दरवाजे के पास अबू बकर की माँ खड़ी हुई मिली।
شاید وہ کافی دیر سے وہاں کھڑی تھی، اسے دیکھتے ہی بولنے لگی، اچھا، اوہ، شاید اس نے کام کرنا بند کر دیا ہے۔ اسے زیادہ دلچسپی نہیں تھی کہ اس نے کام کیا یا نہیں، اس کی بلا سے۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ صرف تمہارے ہاتھ سے کام کرتا ہو۔ تم ایسا کرو، میرے ساتھ چلو، ابھی دیکھ لیتے ہیں۔ میں لیکن میں کیوں جاؤں؟ ویسے بھی میں بہت مصروف ہوں۔ اس نے سنگدلی سے شانے اچکائے اور لاک کھولنے لگی۔ میں اندر آ کر ایک کپ چائے پی سکتی ہوں؟ دراصل میں کافی دیر سے یہاں کھڑی ہوں، انہوں نے لجاجت سے کہا۔ وہ انکار نہیں کر سکتی تھی۔ انہیں اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ وہ بیٹھ گئیں تو وہ فریش ہونے کے لیے چلی گئی۔ آ جاؤ، پہلے کھانا کھا لو، چائے بھی بس تیار ہے۔ وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو وہ فریج سے کھانا نکال کر گرم کر چکی تھی اور اب اس کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ سب آپ نے کیوں کیا؟ وہ بے حد شرمندہ تھی۔ سچ بتاؤں تو میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہوں، تمہیں راضی کرنے کے لیے بھی۔ وہ خاموش رہی اور ان کی پلیٹ میں کھانا نکال کر ان کے آگے پلیٹ سرکا دی۔ آپ یہ کھانا کھائیں، پھر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے فرما برداری سے کھانا کھانا شروع کر دیا۔ وہ دیکھ سکتی تھی کہ ابو بکر کی ماں کے لیے کھانا حلق سے اتارنا کتنا مشکل ہو رہا ہے۔ وہ جلد سے جلد اس کا جواب سننا چاہتی تھی۔ تم میرے بیٹے کی مدد کرو گی نا؟ جیسے ہی پلیٹ صاف ہوئی انہوں نے بڑی آس سے پوچھا۔ وہ پھر سے انکار کر دینا چاہتی تھی، لیکن ماں کی محبت نے اس کے لب سی دیے تھے۔ میں مجبور ہوں، مجھے یونیورسٹی جانا ہوتا ہے، پھر جاب پر۔ میں ادھر ادھر ٹائم ویسٹ نہیں کر سکتی۔ تم جتنا وقت اس کے ساتھ رہو گی میں تمہیں اس کے لیے پے کروں گی، تمہیں تنخواہ دوں گی۔ میں بہت زیادہ امیر نہیں ہوں، لیکن اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتی ہوں۔ اس آخری حادثے نے اسے بالکل نا امید کر دیا ہے۔ وہ ہنسنا مسکرانا بھول گیا ہے۔ اگر وہ پیدائشی ایسا ہوتا تو اور بات تھی۔ معذوری اتنی تکلیف دہ نہیں جتنی خاموشی۔ شروع میں اس نے حالات کا مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جائے گا۔ 2 آپریشن ہو چکے ہیں، لیکن نہ زبان ٹھیک ہو رہی ہے نہ ہاتھ۔ تمہیں اللہ نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تم چاہو تو اس کی مدد کر سکتی ہو۔ لیکن میں کیا مدد کر سکتی ہوں؟ تم اس کاغذ کے ذریعے اس کی زندگی میں تبدیلی لا سکتی ہو۔ تم اس سے بات چیت کر سکتی ہو، اسے سن سکتی ہو، وہ کیا کہنا اور کیا کرنا چاہتا ہے۔ اس سلسلے میں تم اس کی مددگار بن سکتی ہو۔ لیکن مجھے اس سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ آپ سمجھنے کی کوشش کریں پلیز۔ میں سب سمجھ چکی ہوں، اسی لیے تو تمہارے پاس کچھ بھی کرنے آئی ہوں۔ دیکھو، ایک ماں اپنی اولاد کی خوشی کے لیے کسی کے بھی پاس جانے سے نہیں چوکتی۔ تم جو کہو گی وہ سب کروں گی۔ میرے پاس کچھ جیولری ہے۔ ابو بکر کے فادر 30 سال پہلے یہاں کام کے لیے آئے تھے، پھر انہوں نے مجھے بھی یہاں بلا لیا تھا۔ ابو بکر یہیں پیدا ہوا تھا۔ ہم نے ایک مشکل بڑی زندگی گزاری ہے۔ میں اور ابو بکر کے فادر رات دن کام کیا کرتے تھے۔ ابو بکر 17 سال کا تھا جب رحمان کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر میں نے اکیلے ہی اس کی دیکھ بھال کی، گھر لیا، اس کے آپریشن کے لیے پیسے جمع کیے۔ ہم اپنی زندگی سے خوش تھے، لیکن اب میں جب ابو بکر کو ایسے دیکھتی ہوں تو دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ موت کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ شاید اسے اپنی زندگی میں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ موت کا سن کر وہ ٹھٹکی تھی۔ وہ کچھ نہ بھی کہے تو میں سب جان جاتی ہوں۔ زندگی میں اس کی دلچسپی ختم ہو چکی ہے۔ بیگ سے ایک لفافہ نکال کر انہوں نے اس کے سامنے رکھا۔ اس میں کچھ پیسے ہیں، یہ میں اپنی خوشی سے دے رہی ہوں۔ وہ ہکا بکا ان کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ یہ ٹھیک ہے کہ وہ پیسہ چاہتی تھی۔ اس کی وارڈروب خالی تھی۔ اسے ایک عدد گرم کوٹ نہیں، ایک عدد ڈیزائنر فیشنیبل کوٹ کی ضرورت تھی، نئی جینس اور اسکینرز کی بھی۔ لیکن پھر بھی، لیکن یہ کیا ہے؟ وہ ہکلا سی گئی۔ پیسوں کو انکار کرنا ہمت والوں کا کام ہوتا ہے۔ یہ میری طرف سے چھوٹا سا تحفہ ہے۔ میری زندگی کی کل پونجی صرف اور صرف میرا بیٹا ہے۔ باقی دنیا کی دولت سے مجھے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تم میرا سب کچھ لے لینا، لیکن میرے بیٹے کے دل کی بات سن لیا کرو۔ اس کے چند فرینڈز تھے، اچھے تھے وہ بھی۔ ایک تو آسٹریلیا چلا گیا ہے، وہ ویڈیو کال پر بھی کبھی کبھی بات کر لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہی بولتا رہتا ہے۔ ابو بکر یا تو مسکرا سکتا ہے یا سر کے اشاروں سے ہاں نہ کر سکتا ہے۔ دوسرے فرینڈز پہلے تو آ جاتے تھے، لیکن اب نہیں آتے۔ شاید انہیں بھی میرے بیٹے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں جانتی ہوں کہ ابو بکر جیسے انسان سے دوستی نبھانا آسان نہیں ہوتا، لیکن جب مجھ جیسی ماں محبت نبھا سکتی ہے تو تم جیسے لوگ تھوڑی بہت دوستی اور انسانیت تو نبھا ہی سکتے ہو نا۔ پھر سے لفافے کو اس کے آگے کیا۔ نہیں، اس نے ہاتھ بڑھا کر وہ پیسے پکڑ لیے اور انہیں اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ ہر کام کی اجرت ہوتی ہے تو اس کام کی بھی کیوں نہیں؟ خود غرض اور لالچی ہونا بہت دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ جو بندہ نیو یارک جیسے شہر میں رہے گا وہ بندہ تھوڑا بہت خود غرض تو ہوگا ہی، کیونکہ نیک اور شریف ہونے سے کھانا نہیں ملتا، شاپنگ نہیں ہوتی، زارا کے ٹاپ اور گوچی کی جیکٹ نہیں آتی۔ ہم انسانوں کی ضرورتیں اتنی نہیں ہیں جتنی خواہشیں ہیں۔ انسان کو ضرورت نہیں، خواہش بے رحم بناتی ہے۔ آپ اصرار کر رہی ہیں تو کیوں نہیں؟ اس نے چالاکی اور مکاری سے کہا۔
اگلے دن یونیورسٹی کے بعد ابو بکر کے پاس جانے سے پہلے اس نے تھوڑی سی تیاری کر لی تھی۔ یہ اس کی جاب تھی تو اب اسے تھوڑا بہت اہتمام کر لینا چاہیے تھا۔ اس نے ٹیولپ کو کھول کر پھیلا کر موبائل کی پش پر چپکایا اور اوپر ٹرانسپیرنٹ کور چڑھا لیا تھا۔ اب وہ ٹیولپ کو موبائل اسکرین کی طرح پڑھ سکتی تھی۔ وہ مسٹر مطلوبہ کے پاس پہنچی تو آنٹی نے اسے خوش دلی سے خوش آمدید کہا۔ آج سے میں روز تم سے ملنے آیا کروں گی، اس نے خوش ہو کر ابو بکر سے کہا۔ ٹیولپ کو پڑھا تو بلینک تھا۔ اگلے 1 گھنٹے تک وہ بلینک رہا تھا۔ آنٹی اس کی شکل دیکھ رہی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کچن میں لے جا کر پوچھ رہی تھی، آج اس نے کیا کہا؟ آج تو پتہ نہیں کیا کیا کہتا رہا تھا، لیکن اس کا ٹیولپ گونگا رہا تھا۔ اس نے کام کرنا بند کر دیا تھا، یا وہ ٹک کر کام کرنے کا عادی نہیں بن پا رہا تھا۔ اسے بے روزگاری کی عادت ہو چکی تھی، یا وہ نکما اسے کچھ کما کر دینے پر تیار نہیں ہو پا رہا تھا، یا وہ ہڑتال پر تھا۔ یہ جپسی لوگ بھی عجیب ہوتے ہیں، ایسی بیکار چیز اسے پکڑا دی۔ اچھی بھلی گھر بیٹھے بٹھائے جاب ملی تھی، وہ بھی ہاتھ سے گئی۔ اگلے 2 دن وہ ابو بکر کے پاس جاتی رہی، لیکن ٹیولپ خاموش رہا۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرتی رہتی، آنٹی سے جھوٹ بول دیتی تھی کہ آج یہ باتیں ہوئی ہیں۔ وہ یہ کہہ رہا تھا۔ اس دوران ابو بکر اسے مشکوک نظروں سے دیکھتا رہتا تھا۔ کبھی وہ پہلو بدلتا، کبھی ایسا لگتا کہ وہ اپنا بازو ہلانا چاہتا ہے اور گھما کر ایک مکہ اس کے جبڑے پر دے مارنا چاہتا ہے۔ گیٹ لاسٹ، وہ چلا کر یہ کہنا چاہتا ہے۔ اس نے بڑی ترکیبیں لڑائیں کہ یہ ٹیولپ پہلے کی طرح کام کرنا شروع کر دے، لیکن نہیں جی، آخرکار وہ سب کچھ سمجھ گئی۔ اس نے ایک گہری آہ بھری تو اس کی جیبیں خالی ہی رہیں گی۔ وہ امیر نہیں ہوگی، نہ ٹیولپ سے ڈالر ملیں گے اور نہ ہی ٹیولپ کے ذریعے۔ اگلے دن وہ ابو بکر سے ملنے کے لیے آئی تو آنٹی کا دیا لفافہ ساتھ لیتی آئی۔ میں یہ پیسے نہیں رکھ سکتی، تھوڑی سی دوستی اور زیادہ انسانیت کے لیے میں ابو بکر سے ملتے رہنا چاہتی ہوں، دل اور جیب پر پتھر رکھ کر اس نے کہا۔ آنٹی تو خوشی سے کھل اٹھی، اس لیے نہیں کہ پیسے واپس مل گئے تھے، اس لیے کہ ابو بکر کو ایک انسان دوست ساتھی مل گیا تھا۔ وہ ابو بکر کے پاس آ کر بیٹھی تو ٹیولپ نے دھڑا دھڑ کام کرنا شروع کر دیا۔ دل تو اس کا چاہا کہ اس کا گلا دبا دے ورنہ آگ میں جھونک دے، پر کیا کرتی، بے جان چیزوں پر انسان کتنا بھی غصہ کر لے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ تم کیا جوکر کی طرح تماشا کرتی رہتی ہو؟ کیوں اتنا جھوٹ بولتی ہو میری ماں کے ساتھ؟ ابو بکر کے چہرے کے عضلات غصے سے کھنچے ہوئے تھے۔ اس نے منہ بنا کر اسے چڑھایا۔ تو اس نیو یارک جیسے بھوت شہر میں رہنے کے لیے تمہارا کیا خیال ہے؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ الٹا لٹک جاؤں تو بھی اتنے پیسے نہیں ملتے۔ ایک تو گھر کا کرایہ اتنا ہے، اوپر سے ساری دنیا کا قرض دینا ہے مجھے۔ اب دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ نہ آنا۔ وہ کامل ترین سنجیدہ تھا۔ اسے غصہ آیا، لیکن وہ پی گئی۔ کافی پینے چلیں؟ اس نے قدرے بلند آواز سے کہا۔ آنٹی باہر آئیں، ابو بکر کو کوٹ پہنایا اور کافی کے لیے علیزہ کے ہاتھ میں پیسے دیے۔ ہاں لے جاؤ اسے، بہت دنوں سے یہ باہر بھی نہیں نکلا۔ وہ بہت خوش تھی اور وہ کمینگی سے مسکرا رہی تھی۔ جب وہ سڑک پر چل رہے تھے تو وہ اپنے ناخن کتر رہی تھی۔ اس نے جو جوگر پہنے ہوئے تھے وہ ایڑی سے تھوڑے سے پھٹے ہوئے تھے۔ اس کی پینٹ بھی کافی گھسی ہوئی تھی۔ جو سوٹر اس نے پہنا تھا وہ بدرنگ سا تھا، واشنگ پاؤڈر نہیں تھا تو وہ دھلا نہیں تھا۔ لگتا ہے کافی غریب ہو تم۔ تمہیں تو صرف لگتا ہے نا، مجھے تو غربت ملی ہوئی ہے، بری طرح سے، پوری طرح سے، ٹھپا ٹھا۔ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی کمر کی طرف غربت کا خیالی ٹھپا لگایا تو ابو بکر نے کہا لگایا۔ جن لوگوں کی زبان تالو سے لگی ہوئی ہو، وہ جب کہا لگاتے ہیں تو وہ کسی بچے کی طرح لگتے ہیں، معصوم اور بے ضرر۔ غریب ہونا برا نہیں ہوتا، معذور ہونا برا ہوتا ہے۔ جلد ہی اس کا کہا دم توڑ گیا۔ وہ چونک گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ واقعی جیب خالی ہو تو چلتا ہے، لیکن اگر جسم کا کوئی حصہ ناکارہ ہو تو… ماما نے تم سے کیا کہا؟ کہ میں بس مرنے والا ہوں؟ ہاں، ان کا کہنا ہے کہ تم زندگی سے بیزار ہو چکے ہو، مایوس ہو۔ مائیں پتہ نہیں یہ سب کیسے جان جاتی ہیں، کون سا آلہ فٹ ہوتا ہے ان کے دلوں میں۔ اس نے کہا، اور تم میری مدد کیوں کرنا چاہتی ہو؟ وہ بڑے سنجیدہ سوال کر رہا تھا۔ میں اسکول میں تھی جب پیسوں کے لیے جھوٹ موٹ تاش کے پتوں سے فیوچر بتایا کرتی تھی۔ میری دور کی نظر کمزور ہے، مجھے 10 فٹ سے آگے صاف دکھائی نہیں دیتا، تو کسی کا فیوچر کیسے دکھائی دے سکتا ہے؟ لیکن پتہ نہیں کیسے میں جو بتاتی تھی وہ 30-40% درست ثابت ہو جاتا تھا۔ میرے بارے میں یہ مشہور ہو چکا کہ میری بتائی باتیں سچ ہوتی ہیں۔ ایک دن میری کلاس فیلو اپنی کزن کو لے کر میرے پاس آئی۔ وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ وہ فیوچر میں کیا بنے گی۔ یہ مشکل وقت ہوتا ہے، کئی بار میرے تکے فیل ہو جاتے تھے، مجھے احتیاط سے کام لینا پڑتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ لڑکی کو اینک لگی ہوئی ہے، وہ دیکھنے میں بھی ذہین نظر آ رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا کہ وہ سائنس کے شعبے میں کوئی کمال دکھائے گی، ڈاکٹر یا سائنسدان بنے گی۔ میرے جواب پر لڑکی خاموش ہو گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کیا تمہیں یقین ہے؟ اس نے بڑی مسکین سی صورت بنا کر پوچھا۔
مجھے خاک یقین ہوتا، لیکن اب میں اپنے الفاظ واپس نہیں لے سکتی تھی اس بزنس میں۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگلی قسط کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔